Assalamualaikum dear students. I hope all of you are fine and doing well at your home. Okay students, today is the lecture of Islamiyat of class 5 और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है कफ़ायत शायरी। कफ़ायत शायरी के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी कि इसका जो है मीनिंग क्या होता है। कफ़ायत शायरी, कफ़ायत का मतलब होता है चीज़ों को ज़ाया ना करना, बिला ज़रूरत खर्च ना करना, और शार का मतलब है तरीका। कफ़ायत शायरी दो लफ्ज़ हैं, कफ़ायत और शायरी। कफ़ायत का मतलब है चीज़ों को ज़ाया ना करना, बिला ज़रूरत खर्च ना। देखिए इस लफ्ज़ से भी आपको समझ आ रही होगी कि बिला ज़रूरत खर्च ना करना, चीज़ों को ज़ाया ना करना, ये किस चीज़ में आता है ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग बता रही हूँ। फिर है शार, शार का मतलब होता है तरीका, ठीक है, खर्च करने का। अब कफ़ायत शायरी जब मिलते हैं तो इसकी जो प्रॉपर मफ़हूम, प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये बनती है कि खर्च करने का ऐसा तरीका अपनाना जिसमें चीज़ें ज़ाया ना हो, बेजा खर्च ना किया जा रहा हो, कफ़ायत शायरी कहलाता है। मीन्स कि आपके पास पैसे हैं, मनी डेली आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो वो पॉकेट मनी जो आपके पास है अगर आप उसको वेस्ट ना करें, फजूल ज़ाया ना, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ करें। बाकी जो है वो अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप फजूल उसको यूज़ कर लेते हैं, फजूल ज़ाया कर लेते हैं, तो वो आपका जो होता है कि वो मनी आपकी ज़ाया हो जाती है। तो उसको उतनी यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है। बाकी मनी को आप, बाकी पैसों को आप सेव कर लें, सेविंग में रख लें। जब आप उस मनी को, थोड़ी थोड़ी मनी को जब आप सेविंग करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में कफ़ायत शायरी पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। कफ़ायत शायरी का मतलब ये होता है कि इंसान को हर चीज़ में, हर मामले में जो है वो एक लिमिट में रहना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए और ना ही बहुत कम, ना ही बहुत ज़्यादा खर्च करके पैसे को या चीज़ को ज़ाया करना है, ना ही बहुत कम खर्च करना है कि सब कहें ये तो बहुत कंजूस है। इतना करें जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपको नीड है, और एक्स्ट्रा जो है वो वेस्ट ना करें, चाहे वो कोई चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खा रहे होते हैं तो आप अपने खाना खाने के लिए अगर आप थोड़ा सा बाउल में अगर आप सालन लेते हैं तो आप उतना लें जितना आप खाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपके माइंड में ये मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं ज़्यादा सारा डाल लेता हूँ। तो क्या होता है कि जब आप वो ज़्यादा सारा जब बाउल में डालते हो तो जब आपकी भूख खत्म हो जाती है तो बाकी जो बच जाता है वो वेस्ट हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है ना, वो चीज़ तो ज़ाया होगी। तो ये तो भी गुनाह है, एक तो रिस्क की बेहुरमती भी हुई, दूसरा फिर ये गुनाह भी होता है। तो यही आपको कहा जा रहा है अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी भी है तो भी आप थोड़ा सा डालें, उतना डालें जितनी आपको नीड है। लेकिन अगर बाद में फिर आपको फील हो रहा है कि आपको और भूख लगी है तो आप बाउल में और डाल लें। लेकिन मतलब आपको ये कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में एक लिमिट होनी चाहिए, एक जो है वो एतदाल में होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। देखें जैसे जैसे अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें ज़िंदगी में अता की हैं, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमतों से भरी पड़ी है। खाने को बहुत कुछ अल्लाह पाक ने दिया है, पहनने को, ओढ़ने के लिए हमें अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे अच्छे हमें ड्रेसेस हमारे पास हैं, और इसके अलावा मनी है, पैसे हैं जो अल्लाह पाक हमें रिस्क अता कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत अल्लाह पाक ने हमें सबसे बड़ी नेमत दिया है कि अल्लाह पाक ने हमें परफेक्ट बनाया, एक मुकम्मल बनाया, मुकम्मल इंसान बनाया। अल्लाह पाक ने हमें हर नेमत से नवाजा हुआ है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। पहले आप छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, आपकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, फिर आप बड़े हो जाते हैं, फिर आप जो है वो फिर जो है वो जॉब करने लग जाते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ जॉब कर लेते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ने लग जाती हैं। मसलन पहले तालीम हासिल करते हैं, तालीम हासिल क्यों करते हैं कि बड़े होकर कुछ बन सके। देखिए तालीम हासिल नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, तालीम हासिल नहीं करेंगे तो कुछ बन नहीं सकेंगे। सबसे पहले तालीम हासिल की जाती है, कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ पायलट बन जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट बन जाते हैं। मतलब डिफरेंट, हर पर्सन जो है अपनी फेवरेट फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में जो है हर पर्सन जो है वो जाते हैं और जाकर फिर पैसा कमाता है। तो जब आप बड़े होंगे, जब आप जो है वो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे होते हैं, फिर आप जो है वो कमाना शुरू कर देते हैं। तो पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब बात यह है कि कमाना किस तरह से है, पैसा किस तरह से है। देखिए कमाने के दो तरीके हैं, एक हलाल तरीका और एक हराम तरीका।
حلال طریقے سے رزق کمانا. ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ رزق حلال کمانا چاہیے. رزق حلال میں برکت بھی ہوتی ہے, اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوتے ہیں. وہ رزق جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے. جو رزق حرام ہوتا ہے, ایک تو اللہ پاک کی ناراضگی اس میں شامل ہوتی ہے, دوسری اس رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے, دوسرا وہ رزق ہمارے لیے دنیا میں بھی جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ عذاب ہوتا ہے. مطلب غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے رزق کو نہیں کمانا چاہیے. محنت کر کے جائز طریقے سے رزق کمانا چاہیے, پیسہ کمانا چاہیے. اچھا, پیسہ تو اب آپ نے کما لیا, اب بات یہ ہے کہ اس پیسے کا یوز کس طرح سے کرنا ہے, اس پیسے کو خرچ کس طرح سے کرنا ہے, پیسہ کس طرح خرچ کریں. پیسے کو خرچ کرنا کیا ہے کہ صرف پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو صرف اپنی ذات پہ خرچ کر دینا ہے بس, اور فضول خرچ کر دینا ہے, ضرورت نہیں بھی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پاس کافی سارے ڈریسز ہیں, آپ کو ڈریس کی نیڈ نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس منی بھی بہت زیادہ ہے, تو آپ کیا کریں گے, جا کر ڈریس لے لیں گے. نیڈ نہیں بھی ہے تو نہیں. لیکن ضرورت کے مطابق ایک چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ اگر وہ لے لیں گے تو وہ فضول خرچی میں آ جاتا ہے. ہمارے مذہب میں فضول خرچی سے منع کیا گیا. دیکھیں, جو فضول خرچی آپ خود کے لیے کر رہے ہیں وہی منی اگر آپ کسی ایسے پرسن کو لے کے دے دیں جس کے پاس منی نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر وہ ایک ڈریس, آپ کے پاس بہت زیادہ ڈریسز ہیں, بہت زیادہ ڈریسز, نیو ڈریسز بھی پڑے ہیں, اگر آپ کوئی اور ڈریس لینے کا سوچ رہے ہیں, تو اگر وہ ڈریس اب آپ خود لینے کی بجائے کسی نیڈی پرسن کو, کسی غریب پرسن کو دے دیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایک تو آپ کے رزق پاک ہو جاتا ہے. نیکی کرنے سے, کسی کی مدد کرنے سے ایک تو رزق پاک ہو جاتا ہے, دوسرا کیا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے. اور نیکی کرنے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے, انسان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوتے ہیں. دیکھیں, اللہ پاک ہم سے راضی ہے, ہمارے نبی ہم سے راضی ہیں, تو ہمیں تو دنیا میں اور کچھ چاہیے ہی نہیں. جن سے اللہ پاک راضی ہیں ان کی دنیا بھی آسان, ان کی آخرت بھی آسان ہوتی ہے. تو قرآن نے مال خرچ کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں. اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہم پکڑ سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا مال ہمارے پاس ایک امانت ہے. دیکھیں, اللہ پاک نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے, یہ ہمیں اللہ نے عطا کیا, یہ جو ہے ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. یہ اللہ پاک ہے جو ہمیں دے رہے ہیں. اگر اللہ پاک چاہیں تو یہ جو اتنا سارا مال ہے, اتنی ساری جو منی ہے, اتنا جو رزق ہے, اس کے رزق جو ہے بند بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جو پیسے ہیں ہمارے پاس وہ تو ہمارے ہیں, وہ تو ہم نے کمائے ہیں, تو یہ غلط ہے. وہ پیسے ہمارے نہیں ہیں, وہ اللہ پاک کی امانت ہے, وہ اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. چاہے ذریعہ کوئی بھی بنا ہے, چاہے ذریعہ جاب ہے, بزنس ہے, کچھ بھی ہے, اور وہ کس کے وسیلے سے ہے, اللہ پاک کے وسیلے سے ہے. اللہ پاک نے ہمیں وہ رزق عطا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں رزق عطا کیا, جو مال عطا کیا, وہ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی امانت. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کمائے ہوئے مال کے تم مالک نہیں ہو. اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ اس کے آپ مالک نہیں ہو, اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ منی ہوتی ہے, وہ اپنے گھروں میں اس کو سیو کر کے رکھ لیتے ہیں, بینک میں رکھتے ہیں. رکھنا چاہیے, اپنے لیے بھی سیونگ کرنی چاہیے, لیکن اللہ پاک کا یہ بھی حکم ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کریں. جیسے اللہ پاک کا حکم ہے نا, اس کے مطابق خرچ کریں. جھوٹ اور مکاری سے مال نہ کمائیں. جھوٹ بول کے, مکاری کر کے, یا کسی کو دھوکہ دے کے, کسی کا غلط کر کے مال نہیں کمائیں, وہ مال حرام ہوتا ہے. اور مال سے محبت نہ کریں. جو لوگ اپنے پیسوں سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں, پیسوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, پیسے اور جمع کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مال سے محبت نہیں کرنا. یہ دنیاوی چیزیں ہیں, یہ فانی چیز ہے. مال سے محبت نہیں کرنی. ہمیں محبت کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے جو ہمیں مال عطا کر رہے ہیں. اور ہمیں مال کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ پاک عطا کر رہا ہے. ہمیں اللہ پاک سے محبت کرنی ہے, اللہ پاک کا شکر کرنا ہے جس نے ہمیں مال عطا کیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں مال عطا کیا اس کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے حکم اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم نے اس مال کو خرچ کرنا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پیسہ خرچ کرتے ہیں, اللہ ان کی کمائی میں برکت دیتا ہے. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرتے ہیں, اللہ ان کی کمائی میں برکت بھی دیتے ہیں, ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. دیکھیے, جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں, کوئی صدقہ دیتے ہیں یا کوئی خیرات کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, تو وہ نیکی آپ کے لیے نجات ہوتی ہے. نجات کس طرح ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. بہت سی مصیبتیں, بہت سی پریشانیاں, بہت سی بلائیں ہم تک نہیں آ پاتی ہیں. وہ نیکی ہمارے لیے ایک
बन जाती है, निजात का ज़रिया हमारे लिए एक ढाल बन जाती है। वो नेकी जो है वो हमें जो है हर परेशानी, हर मुसीबत से बचाती है। और कौन हिफाजत करते हैं? अल्लाह पाक हिफाजत करते हैं हमारी। माल का गलत जगह पर खर्च करना अल्लाह की नाराज़गी का बाइस है। माल की मोहब्बत रखने वाले किसी खैर या भलाई की तवक्को नहीं रखी जा सकती। अब सवाल ये है कि माल खर्च कैसे करें। देखिए, माल का गलत जगह पे खर्च करना, कुछ लोग जो है वो गलत वे में अपने माल को यूज़ कर लेते हैं। तो नेगेटिव वे में, गलत वे में माल को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा माल को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब आगे है कुरान मजीद की हदायत। माल खर्च करने के लिए भी हमारे कुरान पाक में भी माल खर्च करने के बारे में हदायत दी गई हैं, जिसमें यह है कि साहिब वुसअत को अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करना चाहिए। अगर जिसके रिस्क में तंगी हो तो जितना अल्लाह ने उसको रिस्क दिया है वो उसके मुताबिक खर्च करे। अगर अल्लाह किसी को ज़ेर बार नहीं करता मगर उसके लिहाज से जितना उसको दिया गया, अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। इसका मतलब ये है कि एक इंसान के पास जितना रिस्क है वो अपनी जो है वो ज़िंदगी को उसी के मुताबिक गुजारें। ऐसा नहीं है कि रिस्क की तंगी है, रिस्क की कमी है और आप जो है वो क्या करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो मांगना शुरू कर देते हैं। तो मांगना तो सब हमारे मज़हब में तो वैसे भी मांगने को बहुत ही ज़्यादा नापसंद फरमाया गया है। तो जिसके पास जितनी है वो उतना ही उसके मुताबिक ही अपनी जो है वो अपना वो अफोर्ड करें। वैसे भी आपने पढ़ा भी होगा कि इंसान को अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। मतलब कि जितना आपके पास अर्निंग है, जितना आपके पास माल है, उतने ही आप खर्च करें। और जिसके रिस्क में तंगी है, जिसको अल्लाह ताला ने जितना रिस्क दिया है वो उसी के मुताबिक खर्च करें। अल्लाह पाक कभी भी किसी को जो है वो ओवरबर्डनाइज नहीं करते हैं। अगर किसी के रिस्क में कोई तंगी होती भी है तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि अल्लाह ही उस तंगी को वसत में बदल देंगे, अल्लाह ही उनकी तंगी जो है वो आसान कर देंगे। लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखते हुए, अल्लाह पे यकीन रखते हुए जो है वो उसी के मुताबिक खर्च करें जितना अल्लाह पाक ने दिया है। हमें दूसरों को देखकर अपने माइंड में ये बात नहीं लानी चाहिए कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास तो कम है। नहीं, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जितना भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह दिया। ठीक है ना। वो लोग भी तो है ना जिनके पास बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है, जिनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं होते, खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए अच्छे अच्छे नए नए कपड़े नहीं होते, सोने के लिए जगह नहीं होती। तो हमें तो भी हर लिहाज से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है ना कि अल्लाह पाक ने हमें जितना भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत लोगों से अच्छा दिया। और जिनको ज़्यादा दिया तो अल्लाह ताला ने उनको दिया। ठीक है ना। दूसरों का अच्छा देख के हमेशा हैप्पी होना चाहिए। और अगर आपकी रिस्क में तंगी है तो हमेशा अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद, अच्छा यकीन रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुरान की हदायत में हमें गलत कामों पर खर्च करने से रोककर कफ़ायत शारी सिखाई जाती है। कुछ लोग जो है बहुत बेजा नमूदो नुमाइश करते हैं त्योहारों पर, शादी ब्याह पर, दावतों में दिखावे और नमूदो नुमाइश के लिए फजूल खर्ची की जाती है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं कि बहुत ही हाई लेवल की जो है वो पार्टीज अरेंज कर दी जाती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना जो है वो अरेंज कर दिया जाता है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा खाना, बहुत सी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। अगर वही हम ज़रूरत के मुताबिक करें, उतना करें जितनी ज़रूरत है, बाकी जो एक्स्ट्रा हो अगर हम किसी की हेल्प के लिए रख दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। या वो बेहतर होता है कि जो हम बेजा नमूदो नुमाइश में या झूठे दिखावे के तौर पे शादी ब्याहों में खर्च कर दें। बेहतर तो वही होता है ना जो हम किसी की हेल्प कर दें, किसी कोई नेकी कर दें। नेकी करना ज़्यादा बेहतर होता है। अपनी ज़ात से ज़्यादा जब हम दूसरी की ज़ात पर खर्च करेंगे, दूसरों की ज़ात के लिए कुछ करेंगे तो उसकी खुशी भी होती है। तो मतलब यही कहा जा रहा है कि कोई बेजा नमूदो नुमाइश ना करें। त्योहारों पर हो या शादी ब्याहों में हो, दावतों में हो तो दिखावे और नमूदो नुमाइश के लिए खर्च करना फजूल खर्ची है और कफ़ायत शारी के खिलाफ है। इन सब बातों का अल्लाह ताला को हिसाब देना है। अल्लाह पाक ने क़यामत वाले दिन, अल्लाह पाक ने मरने के बाद इंसानों से पूछना है कि अल्लाह पाक ने अगर आपको माल दिया तो वो माल आपने कहाँ खर्च किया, किधर खर्च किया, कितना खर्च किया, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया है, ज़रूरत से कम खर्च किया। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया तो क्यों किया, इसलिए मतलब अल्लाह ताला को हर बात का जवाब देना है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारनी जैसे हमारे अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है। कुरान मजीद में ताकीद की गई है कि रिश्तेदारों, मस्कीनों, मुसाफिरों को उनका हक दो, माल बर्बाद मत करो। बिलाशुबा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ठीक है ना। अभी कुरान पाक में ये कहा गया कि आप अपने रिश्तेदारों में देखें, आपके रिश्तेदारों में कौन नीडी हैं, कौन डिजर्विंग है, उनकी हेल्प करें। मस्कीन
جن مسکینوں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں جن کے فادر، جن کے مدرس جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں، جو یتیم مسکین ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کریں، مسافر ہیں تو ان کی ہیلپ کریں، مطلب کہ ان سب کو ان کا حق دو، اپنا مال برباد مت کریں۔ برباد کیسے ہوگا؟ فضول خرچی میں ہوگا، فضول نمود و نمائش میں ہوگا، شادی بیاہ ہیں، دعوتیں ہیں، کوئی پارٹیز ارینج کر لی، فضول پیسے اڑا دیے، مطلب فضول چیزوں میں جب آپ پیسہ خرچ کریں گے تو وہ پیسہ آپ کا فضول خرچی میں آئے گا، کفایہ شعاری میں نہیں آتا ہے۔ جب اس کو ہم رشتہ دار، مسکین، مسافروں کو ہیلپ کرنے میں کریں گے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیسہ بچانا اور خدمت خلق۔ خرچ کرنے میں توازن اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ہی کفایہ شعاری ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اس کو ایک بیلنس کے ساتھ یوز کریں۔ اپنا گھر میں جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا چلائیں، اس کے علاوہ جو کوئی اور ریسورسز ہیں اس کو پورا کریں، اور باقی جو ہے انہی ایکسپینسز میں سے، انہی اخراجات میں سے آپ غریبوں کو بھی مدد کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ مطلب کہ خرچ میں توازن ہو اور غیر ضروری فضول خرچی، فضول اخراجات جو ہیں وہ ان پر قابو رکھنا، جو انسان کفایہ شعار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں، اس طرح کنجوسی بھی پسند نہیں۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہی فضول خرچ ہوں، ایسا نہیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کنجوس ہوں، ایسا بھی نہیں ہو کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کو یوز ہی نہ کریں، خرچ ہی نہ کریں، اپنے پاس جمع کر کے رکھیں۔ کوئی آپ سے مانگنے آئے، کسی کو آپ کی ہیلپ چاہیے ہو یا کسی کو دینا ہو تو آپ کہہ لیں جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فضول ہوں، مطلب ایک لمٹ میں ہونا چاہیے۔ مال و دولت خرچ کرنے کی ایک حد بتا دی گئی ہے، اس کے بعد جو پیسے اسے خدمت خرچ پر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ایک حد تک اپنی خرچ کریں، اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں، اس کے بعد جو پیسے بچیں اس کو خدمت خلق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے مخلوق کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یاد رکھیے کہ آپ کی شخصیت آپ کی تعلیم، کردار اور اخلاق سے بنتی ہے۔ ہم جو ہیں اگر دیکھیں، ہم بظاہر تو ہمیں کوئی بھی نہیں اندازہ کر پائے گا کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، ہم کسی سے بات کرتے ہیں، جب ہم جو ہے ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا بیہیویئر، ہماری نیچر بتا دیتی ہے کہ ہم کس طرح کے پرسن ہیں، کس طرح کے انسان ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہماری شخصیت ہوتی ہے نا، وہ ہمارے تعلیم سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے بنتی ہے، مہنگی چیزوں سے نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی، بہت مہنگے ڈریسز، برانڈیڈ ڈریس لے لیتے ہیں، برانڈیڈ شوز لے لیتے ہیں، برانڈز پہن کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو، ہماری پرسنالٹی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہائی لیول کی ہے۔ نو، ان چیزوں سے انسان کی پرسنالٹی نہیں بنتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے انسان کی تعلیم سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے۔ جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہائی لیول کا پرسن ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، کیا ان کے پاس بہت برانڈیڈ ڈریسز تھے؟ کیا ان کے پاس بہت زیادہ برانڈیڈ شوز تھے؟ کیا وہ محلوں میں رہتے تھے؟ نہیں، ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی، کتنی سادہ تھی، جبکہ اس دور میں جو قریش مکہ کے سردار تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، کفار تھے، وہ لوگ زیادہ آسائش اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سادگی کی زندگی جی رہے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو ان کے پاس بھی محل ہوتے، سونے کے محل ہوتے، اگر وہ چاہتے تو وہ ہر چیز، ہر سہولت ان کے پاس ہوتی، لیکن نہیں، انہوں نے سادگی کی زندگی اختیار کی۔ اور ان سب سے اچھا کیا تھا؟ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی شخصیت نے، ان کے اخلاق نے، ان کے کردار نے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ ان کی شخصیت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی وجہ سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی بھی ہیں، ہمارے پیارے نبی بھی ہیں۔ اور سب کتنے کفار تھے جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر، ہمارے سب کے رب پر ایمان لے کے آئے۔ یہ کیا تھا؟ ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ جو بہترین اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے نا، اس کا درجہ تہجد سے بھی زیادہ بلند ہے۔ مطلب کہ تہجد کی نماز کا کتنا ثواب ہے، لیکن اچھا اخلاق جو ہے وہ تہجد سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مہنگے ڈریسز لے لیں گے، مہنگے شوز پہن لیں گے، موبائل فون ایکسپینسو، تو اس سے انسان کی پرسنالٹی نہیں بنتی ہے۔ انسان کی دیکھیے وہ پرسن تو بہت چیزیں اپنے پاس مہنگی رکھے گا، لیکن
جب اس کا کردار اچھا نہیں ہوگا, اس کے اندر اچھی کوالٹیز نہیں ہوں گی, اس کی شخصیت اچھی نہیں ہوگی, اس کی نیچر اچھی نہیں ہوگی, تو کیا اس کی وہ چیزیں بھی ہمیں اچھی لگیں گی؟ بالکل بھی نہیں لگیں گی. تو بہتر تو اس سے یہی کہا گیا ہے کہ ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے, ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, اور ہم ایک ویل مینرڈ پرسن ہوں, دوسروں کو خوشی دینے والے اور دوسروں کو خوش رکھنے والے پرسن ہوں. جو لوگ جو ہے وہ مہنگی چیزیں لیتے ہیں, یا جو لوگ مال ضائع کرتے ہیں, عیش پرستی میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے سخت حساب لے گا. اگر ہم اپنا کمایا ہوا پیسہ ضائع نہ کریں, اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اسے خدمت خلق اور تعمیری کاموں پر لگائیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور سر بلندی سے سب کو برابری کے ساتھ جینے کا موقع ملے گا. فضول خرچی, بیجا رسموں پر خرچ کرنے میں نہ صرف ان لوگوں کی بلکہ حاکم وقت کی بھی پکڑ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اگر آپ اپنا پیسہ جو ہے ضائع نہ کریں, ایک لیمٹ میں اپنی ضرورت کے مطابق اس کو یوز کریں, اور باقی جو پیسہ ہے خدمت خلق میں لگا دیں یا تعمیری کاموں میں لگا دیں. مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ لگا دیں, کوئی اسلامی مدرسے بن رہے ہیں وہاں پہ لگا دیں, کہاں پہ کوئی جو فلاحی ادارے بن رہے ہیں دوسروں کی ہیلپ کے لیے وہاں پہ لگا دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, دوسرا کیا ہے کہ سب کو ایکولی جینے کا موقع ملے گا. یہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, کچھ بہت غریب ہوتے ہیں, تو اگر ہم اپنے پیسوں سے دوسروں کی ہیلپ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا, سب لوگ ایکولی اپنی لائف سٹائل گزارتے رہیں گے. ضرورت مندوں کی امداد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان وہ نہیں جو خود تو کھائے اور دیوار کے پیچھے اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بہت کچھ پکا ہوا ہے, آپ لوگ بہت کھانا اپنا پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کے پڑوس میں اگر آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہے. اللہ پاک نے اس کا بھی آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی بھوکا تھا اور آپ لوگ کھانا کھا کر سو گئے اور وہ بھوکا سویا. تو اپنے پڑوسیوں کو, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پڑوسی میں جو یہ لوگ ہیں وہ بہت ضرورت مند ہیں, وہ بہت غریب ہیں, وہ رات کو وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے, تو آپ کا فرض ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پوچھیں, ان کا بھی خیال رکھیں, ان کی بھی ضروریات کو دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی مدد سے انکار نہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرورت مند کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دیں, وہ اپنے لوگوں میں واپس آیا تو کہا, تم سب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ. وہ اپنی غربت سے نہیں ڈرتے, دل کھول کر غریبوں کو دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی امداد کا یہ جذبہ رمضان میں مزید بڑھ جاتا تھا. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 درہم موصول ہوئے. اس رقم کو لیتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درہم غریبوں میں تقسیم کر دیے. لیکن اسٹوڈنٹ اس پیسے سے ہمیں دیکھیں, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک کتنی عظیم ہستی, وہ بھی جو ہے وہ کفایہ شعاری سے کام لیتے تھے, وہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے, ایون کہ وہ اپنی ضروریات کو بھی اگنور کر دیا کرتے تھے. اگر ان کے پاس کچھ کوئی پیسہ تھوڑا سا ہوتا بھی تھا, ان کو اس کی ضرورت بھی ہوتی تھی, لیکن اس وقت اگر کوئی پرسن ان سے ہیلپ مانگنے آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کو سائڈ پہ رکھ کے بھول کر دوسروں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے اصل دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ. ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور ان کی زندگی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ایک بہت ہی بہترین مسلمان اور بہت ہی اچھے انسان بن سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی یہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند آدمی آیا, اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلپ مانگی, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دے دی. دیکھیں بھیڑ بکریاں دے دی, آج کے دور میں تو کوئی اتنا کبھی بھی نہ کرے, لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیڑ بکریاں دے دی. اور وہ جب اپنے لوگوں میں آیا تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ. جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس مہینے میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور بڑھ جاتا تھا. ویسے بھی رمضان شریف میں تو سب لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, امداد بھی دیتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے نا ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ سب کچھ پورا سال کرنا چاہیے. تو دیکھیں اس میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70,000 درہم آئے, ان کے پاس 70,000 درہم ان کو ملے, ان میں سے انہوں نے ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا تھا. سارے جیسے ہی ان کو درہم ملتے ہی انہوں نے وہ درہم جو ہے وہ دوسروں کو دے دیے, غریبوں میں تقسیم کر دیے. تو ہمارے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں ہم وہ اگر سارے خرچ نہ کریں, ہم اس میں سے تھوڑے تھوڑے بچاتے وہ جو بچائیں گے ہم پیسے وہ کیا کریں کہ ہم غریبوں کی ہیلپ کرتے جائیں, ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرتے جائیں. جہاں پہ آپ کو کوئی غریب نظر آئے, جہاں پہ آپ کو کوئی نیڈی نظر آئے, وہ منی آپ کے پاس سیو ہو اور وہ منی جو ہے آپ غریب کو دے دیں. اس کے علاوہ
آپ منی سیو کر کے اپنی ضروریات خود پوری کر سکتے ہو. دیکھیں سم ٹائم آپ اپنے پیرنٹس سے کہتے ہو کہ مجھے وہ ٹوائے چاہیے, مجھے وہ چاہیے, آپ کے پیرنٹس سم ٹائم آپ کو نہیں لے کے دے سکتے ہیں, ان کے اور بھی اتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں, تو آپ اپنی پاکٹ منی تو لیتے ہیں نا, اس پاکٹ منی میں سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس پاکٹ منی کو یوز کریں, اور باقی جو ایکسٹرا منی ہے اس کو ایک باکس میں سیونگ کرتے جائیں. جب آپ اس چھوٹی چھوٹی منی کو سیو کرتے جائیں گے تو بہت بڑی اماؤنٹ بن جائے گی. اس اماؤنٹ سے وہ آپ اپنے لیے گفٹ لے سکتے ہو, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے فادر مدر کے لیے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہو, کہ اپنے ریلیٹیوز کے لیے, فرینڈس کے لیے, کسی بھی پور کے لیے. مطلب آپ خود بھی اگر اس خواہش شعاری سے کام لیں تو اس خواہش شعاری کی وجہ سے آپ خود بھی جو ہے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارے مذہب میں جو ہے خواہش شعاری کو بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے. ہم سب کو خواہش شعار ہونا چاہیے, نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچ, نہ ہی بہت زیادہ کنجوس. ایک لیمٹ میں رہ کے اپنی ضروریات پوری کریں, اور جو منی بچے جو سیو ہو اس کو اپنے رشتہ دار ہوں یا اپنے ضرورت مند ہوں, جو بھی ان کے لیے, ان کی ہیلپ کے لیے یوز کریں. اوکے اسٹوڈنٹ, نیکسٹ آپ کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہے, سوال جواب ہے. خواہش شعاری زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ ہے؟ تو خواہش شعاری زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ ہے کہ جس میں چیزیں ضائع بھی نہ ہوں اور بے جا خرچ بھی نہ کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, کیا خواہش شعاری کا مطلب کنجوسی ہے؟ نو, خواہش شعاری کا مطلب کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی تو وہ ہوتی ہے نا جو بالکل خرچ کیا ہی نہ جائے. خواہش شعاری کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا خرچ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے, بلا ضرورت خرچ نہ کریں, ایک لیمٹ میں رہ کے کریں. کنجوسی اسلام میں کیوں منع ہے؟ کنجوسی اسلام میں اس لیے منع ہے کہ اپنی ضرورت کے پوری ہونے کے بعد جو پیسہ بچ جائے اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کریں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ جو پیسہ بچ جائے اس کو بس اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں کہ نو میں نے تو کسی کو نہیں دینا, اگر میں کسی کو دوں گا یا دوں گی تو میرے تو پیسے ختم ہو جائیں گے. یہ مت سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ پیسے جو میرے پاس بچے پڑے ہیں میں اللہ کی راہ میں, اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے دے رہا ہوں, تو کیا ہوگا کہ وہ پیسہ آپ کے پاس برکت کے ساتھ ڈبل ہو کے آئے گا, کیونکہ اللہ پاک کی ذات عطا کرنے والی ہوتی ہے. اسلام خرچ کرنے کے معاملے میں توازن چاہتا ہے. اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی فضول خرچی کی جائے, نہ ہی کنجوسی سے پیسہ بچا کر رکھا جائے, بلکہ ضرورت پوری کرنے کے بعد بچے ہوئے پیسے سے غریبوں کی مدد کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, اگر ہم ان نعمتوں کو ضائع کر دیں تو انجام کیا ہوگا؟ اس کا روز قیامت حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ حساب لیں گے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, سوال کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ کی یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہے. قرآن پاک میں روپیہ کس طرح خرچ کرنے کا حکم دیا ہے؟ درجہ جملوں کو پورا کر کے بتایا کہ تمہارا مال تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے, امانت ہے. اس کو ڈیش کے مطابق خرچ کریں, اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں. جھوٹ اور ڈیش سے مال نہ کماؤ, جھوٹ اور مکاری سے مال نہ کماؤ, مال سے ڈیش نہ کرو, مال سے محبت نہ کرو. اگر خرچ کرنے کے قرآنی اصولوں پر چلیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت دیتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم وہ پیسے خرچ کر دیں گے ہمارے پیسے تو ختم ہو جائیں گے, تو یہ نہیں سوچنا. پیسے دینے رزق پہلے بھی اللہ نے دیا اور آگے بھی اللہ ہی دیں گے. بس آپ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے وہ پیسہ غریبوں میں, اللہ کی مخلوق کی خدمت میں یوز کریں. خرچ رسموں اور دکھاووں کے لیے بے انتہا پیسہ خرچ کرنا ڈیش کو پسند نہیں, اللہ کو پسند نہیں. بلا شبہ مال کو برباد کرنے والے ڈیش کے بھائی ہیں, شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں, اس طرح کنجوسی بھی پسند نہیں. اپنی ضروریات کے بعد جو پیسہ بچے وہ پیسہ خدمت خلق پر خرچ کرنا چاہیے. خدمت خلق کے کاموں پر پیسہ خرچ کرنے سے معاشرے میں ڈیش آتی ہے. کیا آتی ہے؟ خوشحالی آتی ہے. ان لوگوں کو بھی خوشی ملتی ہے جو خرید نہیں سکتے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ کے پیسوں سے ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. اب نیچے دیکھیں درج ذیل جملے مکمل کیجیے. قرآن مجید ہمیں ڈیش کاموں پر خرچ کرنے سے روک کر ڈیش سکھاتا ہے, غلط کاموں اور کفایت شعاری, بیجا نمود و نمائش, تہواروں, شادی بیاہ, دعوتوں پر بے انتہا خرچ کرنا, دکھاوا اور نمود و نمائش کرنا فضول خرچی ہے. ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو ڈیش دینا ہے, حساب دینا ہے. قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے کہ رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں کو ان کا ڈیش دو, ان کا حق دو, اور مال ڈیش مت کرو, برباد مت کرو. بلا شبہ مال کو ڈیش کرنے والا ڈیش کے بھائی ہیں, بلا شبہ مال کو فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ, یہ آپ کا جو ہے آج کا لیسن ہے.
ہوپ سو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی اینڈ آئی آلسو ہوپ کہ آپ اس پر امپلیمنٹ بھی کریں گے, اس پر عمل بھی کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹ, ناؤ ہیئر از یور ڈائری. آپ کی ڈائری ہے. سبق فائل شاعری کی بلند خوانی کریں, مشق حل کریں اور یاد کریں. اوکے اسٹوڈنٹ, ڈو یور ورک ہارڈ. اپنا ورک کرنا ہے آپ نے, ڈیلی بیس پہ لرننگ کرنی ہے. اوکے, ناؤ ٹیک کیئر آف یور سیلف, اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.